मैं एक शादी शुदा औरत थी। मेरी शादी को 5 बरस हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताली ने मुझे औलाद से नवाजा न था। मेरे खावंद सऊदी अरब में एक कारखाने में मुलाजमत करते थे। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे न थे, इसलिए खावंद की तनख्वाह बहुत कम थी। बेमुश्किल गुज़र बिसर होती थी। जो अल्लाह देता, इस पर शक्र अदा करते, खा पी कर सो जाते। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तंगी बढ़ती गई। एक दिन मैंने मोहल्ले की एक खातून से अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि एक अरब साहब के घर मुलाजमा की ज़रूरत है। काम सिर्फ बर्तन धोने का था। उनके घर और भी औरतें काम करती थीं। मुझे ये काम आसान लगा, मगर थोड़ा डर भी था। मेरी परेशानी देखकर वो खातून बोलें, घबराओ मत, वो अरब साहब नाबीना हैं, सारा दिन सूफे पर बैठे रहते हैं। उनकी बीवी कुछ अरसा पहले फौत हो गई थी और अब उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। दूसरे दिन मैं इस खातून के साथ अरब साहब के घर गई। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी अच्छी तनख्वाह मुकर्रर की। जब मैंने खावंद को बताया तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो गुज़र बसर आसान हो जाएगी। मैं दिन भर घर के काम सुबह निपटा कर अरब साहब के घर चली जाती। उनकी एक 10 साला बेटी थी। घर की दूसरी मुलाजिमें इस बच्ची पर ज़्यादा तवज्जो न देती थीं। मैंने अरब साहब के हालात देखकर उनके घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैं सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक वहाँ रहने लगी। अरब साहब बहुत नर्म दिल इंसान थे। वो तमाम मुलाजिमों से प्यार से पेश आते, मगर दूसरी मुलाजमीन मुझसे खिफा रहने लगें, क्योंकि अरब साहब मेरा ख़ास ख्याल रखते थे। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो वो फ़ौरन अरब साहब से शिकायत कर देते, मगर वो इन्हें खामोश करवा देते। मैंने महसूस किया कि अरब साहब अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर बीवी के साथ छोड़ जाने के बाद वो अंदर से टूट चुके थे। उनका एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो उन्हें दफ्तर ले जाता और लाता। अरब साहब दफ्तर से वापस आते तो सबसे पहले बेटी के कमरे में जाते। मैं बच्ची के साथ मशगूल होती, इसलिए वो पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं संभल कर बैठ जाती। फिर वो अंदर आते। वो मुझसे पूछते कि बच्ची ने क्या खाया, क्या पिया और तंग तो नहीं किया। एक रात जब मैं जाने लगी तो अरब साहब ने मुझे 3000 रियाल देते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि आपने जो तनख्वाह मुकर्रर की है वो काफ़ी है। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। जब मैंने प्रेस में रकम रखी तो वो बोले, यह बात किसी से मत कहना। वो रात में बेचैन रही। अरब साहब का इजाफी रकम देना और छिपाने का कहना, दोनों बातें मेरे जहन में खटकती रहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद वो मेरी मेहनत और खुलूस देखकर ऐसा कर रहे हैं। चंद रोज़ बाद अरब साहिब ने मुझे मज़ीद 1000 रियाल देने चाहे। इस बार मेरे दिल में शक पैदा हुआ। मैंने वो रकम वापस करते हुए कहा, मुझे ये रकम नहीं चाहिए। आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बोले, मैं तुम्हें रकम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हो। मैंने कहा, ये तो मेरी ड्यूटी है जिसके मैं पहले ही पैसे ले रही हूँ। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो अरब साहब दफ्तर नहीं गए थे। वो बेटी के पास बैठे थे और सख्ती से कहने लगे, इतनी देर से क्यों आई? बेटी को बुखार है। मैंने घड़ी देखी तो वक्त पर थी। मैंने बच्ची को अपनी गोद में लिया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को ले आया। मैंने बच्ची को दवाई पिलाई और उसके पास लेट गई। अरब साहब ने कहा था कि जब तक बच्ची ठीक ना हो तुम घर नहीं जा सकती। सारा दिन बच्ची को संभालते संभालते मैं थक गई। रात को जब मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो अरब साहब बोले, आज की रात तुम बच्ची के साथ रह लो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा।
میں نے کہا میرا خاوند 9 بجے گھر آتا ہے, مجھے اسے کھانا دینا ہے. تب عرب صاحب نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. یہ سن کر ان کا چہرہ اتر گیا. پھر بولے اپنے خاوند سے کہہ دو کہ آج رات تم یہاں رہ لو, بچی تم سے بہت پیار کرتی ہے. میں نے خاوند کو فون کیا تو وہ مان گئے. رات بھر میں نے بچی کی خدمت کی. صبح بچی بہتر تھی. جب میں جانے لگی تو عرب صاحب نے 2000 ریال دینا چاہے. میں نے کہا آپ میری محبت کو پیسوں سے کیوں تولتے ہیں؟ یہ میری سگی اولاد نہیں, مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے. آپ اپنے پیسے رکھیے. میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے مگر اولاد نہ تھی. میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ مجھے اولاد دے. پھر ہم سعودی عرب آ گئے. خاوند فیکٹری میں کام کرتا مگر حالات بہتر نہ ہو رہے تھے. عرب صاحب کی بیٹی کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے اسے بوجھ نہیں سمجھا بلکہ اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی. اگلے دن جب میں کام پر آئی تو عرب صاحب پریشان بیٹھے تھے. کھانا پکانے والی ملازمہ چھوڑ کر جا چکی تھی. میں نے خود کچن جا کر انڈے اور روٹی سے ناشتہ تیار کیا. عرب صاحب بہت خوش ہوئے. شام کو 10 بجے عرب صاحب کا فون آیا. بولے فوراً میرے گھر آؤ, بہت ضروری کام ہے. میں نے خاوند کو بتایا تو وہ بولے آخر وہ عرب صاحب تم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ پہلے ہی کچھ دنوں سے بدلے ہوئے تھے. میں نے عرب صاحب کو فون کر کے کہا کہ خاوند اجازت نہیں دے رہے. وہ بولے چوکیدار چھٹی پر ہے ورنہ میں خود تمہارے گھر آ جاتا. میں نے کہا میں اپنی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی اور فون بند کر دیا. رات بھر میں بے چین رہی. صبح 10 بجے جب میں عرب صاحب کے گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے. باہر بہت لوگ جمع تھے اور پولیس موجود تھی. میں نے خاوند کو فون کیا. اندر گئی تو سب ملازم رو رہے تھے. پتہ چلا کہ رات کو بچی کی طبیعت بہت خراب تھی. بچی بار بار مجھے بلوا رہی تھی. عرب صاحب خود مجھے لینے میرے گھر آ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں کچل دیا. میں عرب صاحب کی بچی کو گود میں لیے رو رہی تھی. میں نے کچھ دن وہاں رہنے کا فیصلہ کیا. کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عرب صاحب نے اپنی جائیداد کا ایک حصہ میرے نام کر دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میری بچی کو تنہا نہ چھوڑنا. یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں. میں اور میرا خاوند مستقل طور پر عرب صاحب کے گھر رہنے لگے. اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں ایک پیاری بیٹی عطا کر دی. قدرت اپنے وہ رنگ دکھاتی ہے جو انسان کی عقل سے بہت بالا ہوتے ہیں. پیارے دوستو، جب میں نے یہ کہانی پہلی بار پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی عام سی کہانی ہے، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک حقیقی زندگی کا درد بھرا باب ہے. یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اندر سے خالی تھی، کیونکہ اسے ماں بننے کی نعمت نہیں ملی تھی. وہ اپنے خاوند کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی. دونوں کم پڑھے لکھے تھے. خاوند فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا اور جو کم تنخواہ ملتی تھی اس سے بھی مشکل گزر بسر ہوتی تھی. میں نے اس عورت کے دکھ کو محسوس کیا. جب ایک عورت کا گھر نہیں چلتا، جب اسے اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں خریدنا ہوتا کیونکہ بچے ہی نہیں، بلکہ اپنے اور اپنے خاوند کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا مشکل ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹنے لگتی ہے. یہ عورت بظاہر مضبوط تھی لیکن اندر سے بہت نازک تھی. جب اسے پتہ چلا کہ ایک عرب صاحب کے گھر ملازمہ کی ضرورت ہے تو اس کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی کچکچاہٹ بھی تھی. وہ ایک پردہ نشین عورت تھی. اسے گھر سے باہر نکل کر کسی غیر مرد کے گھر کام کرنے میں جھجک ہو رہی تھی. یہ اس کی غیرت اور حیا کی علامت تھی.
لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ عرب صاحب نابینا ہیں، بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ وہ سوچنے لگی شاید یہ اللہ کا بھیجا ہوا ذریعہ ہے۔ میں یہاں پر اس عورت کی ذہنی کشمکش کو دیکھ سکتا ہوں۔ ایک طرف اس کی ضرورت تھی، دوسری طرف اس کی غیرت تھی، اور یہی کشمکش کسی بھی باعزت عورت کے لیے بہت فطری ہے۔ جب وہ پہلی بار عرب صاحب کے گھر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ واقعی بہت نرم دل انسان تھے۔ وہ اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، کبھی کسی پر چیختے نہیں تھے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو کسی بھی مالک میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس عورت کو ایک اور چیز نے متاثر کیا، عرب صاحب کی اپنی بچی سے محبت۔ وہ اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے۔ جب وہ دفتر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے، اسے پیار کرتے، اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھتے۔ یہ منظر بہت ہی دل کو چھو لینے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی لیے اللہ نے اس عورت کو اس گھر بھیجا تھا، تاکہ ایک بچی کو ماں کی محبت ملے، اور ایک بے اولاد عورت کو بچی کی صورت میں اولاد کا سکھ ملے۔ اللہ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عرب صاحب کی مہربانیاں بڑھتی گئیں۔ انہوں نے اس کی تنخواہ تو اچھی رکھی ہی تھی، ساتھ ہی بار بار بونس بھی دینے لگے۔ 3000 ریال، پھر 1000 ریال، پھر 2000 ریال۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس عورت کے دل میں شک پیدا ہوا۔ یہ بہت فطری ہے، جب کوئی غیر مرد کسی شادی شدہ عورت پر بہت زیادہ مہربانی کرنے لگے تو عورت کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہیں اس مہربانی کے پیچھے کوئی اور تو نہیں، لیکن عرب صاحب نابینا تھے، بوڑھے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ یہاں کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہر مہربانی کے پیچھے برائی نہیں ہوتی۔ بعض اوقاتی انسان خالص دل سے محبت اور خلوص کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ عرب صاحب کی تمام مہربانیاں اپنی بچی کے لیے تھیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت ہی ہے جو سچے دل سے ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ جب بچی کو بخار ہوا تو عرب صاحب بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو فون کیا، لیکن وہ وقت پر پہنچی تو بھی انہیں تھوڑی سی ناراضی ہوئی، لیکن یہ ناراضی بھی محبت کی وجہ سے تھی۔ ایک باپ کی بے چینی تھی۔ جب رات کو بچی کی حالت بگڑی تو عرب صاحب نے عورت سے درخواست کی کہ وہ رک جائے۔ اس نے اپنے خاوند سے اجازت لی اور رک گئی۔ یہاں میں نے یہ سوچا کہ اس عورت کا خاوند کتنا سمجھدار تھا، جس نے بغیر کسی شک کے اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے گھر رات رکھنے دیا۔ یہ اعتماد بہت بڑی چیز ہے، لیکن افسوس وہی اعتماد بعد میں ایک رات ٹوٹ گیا جب خاوند نے اسے عرب صاحب کے گھر جانے سے روک دیا۔ وہ رات وہ نہیں گئی، اور یہی وہ موڑ تھا جس نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ وہ رات جب بچی بیمار تھی، باپ نے بار بار فون کیا، لیکن خاوند نے جانے سے منع کر دیا۔ عورت مجبور تھی، اس کا دل تو بچی کے پاس تھا، لیکن جسم گھر میں تھا۔ وہ بے چین رہی، نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی، اور صبح وہ منظر، عرب صاحب کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم، پولیس کا آنا اور ملازموں کا رونا۔ عرب صاحب اپنی بچی کی خواہش پر اس عورت کو لینے آ رہے تھے، اور راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ ایک اندھا باپ اپنی لاٹھی کے سہارے رات کے اندھیرے میں سڑک پار کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی رو رہی تھی اور اپنی اماں کو بلوا رہی تھی۔ اور پھر وہ حادثہ، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک المیہ ہے۔ سے عورت نے جب یہ دیکھا تو وہ ٹوٹ گئی۔ وہ بچی کو گود میں لیے روتی رہی۔
اور اس کے آنسو تھم کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اگر وہ رات چلی گئی ہوتی تو شاید عرب صاحب گھر سے نہ نکلتے، لیکن تقدیر کے فیصلے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک وکیل آیا اور اس نے بتایا کہ عرب صاحب نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس عورت کے نام کر دیا تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی، میری بیٹی کو تنہا مت چھوڑنا۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اسے لگا جیسے عرب صاحب اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کی فکر کر لی تھی۔ عورت اور اس کے خاوند نے مستقل طور پر اس بچی کو اپنا لیا۔ وہ عرب صاحب کے گھر میں رہنے لگے اور آہستہ آہستہ اس بچی نے انہیں اپنے ماں باپ کی طرح اپنا لیا، اور اللہ نے اس عورت کی جھولی بھی بھر دی۔ اسے اولاد کی شکل میں وہی بچی مل گئی جسے اس نے اپنی ممتا سے سینچا تھا۔ جب میں یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو کچھ جگہوں پر میری آنکھیں نم ہو گئیں، خاص طور پر جب عرب صاحب سڑک پار کر رہے تھے اور گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ یہ منظر بہت اذیت ناک ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت کتنی مضبوط ہے۔ اس نے اپنی بے اولادی کا غم چھپایا، اپنی غربت پر صبر کیا، ایک اجنبی گھر میں کام کیا، ایک اجنبی بچی سے اتنا پیار کیا جتنا شاید بہت سی مائیں اپنی اولاد سے نہیں کرتیں۔ اور عرب صاحب وہ ایک باپ تھے جس نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ نابینا تھے، لیکن انہوں نے اس عورت کی روح کی پہچان کر لی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت خلوص رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی دولت، اپنی بیٹی، اس عورت کے سپرد کر دی۔ یہ کہانی محبت، قربانی، اعتماد اور اللہ کی رحمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی منظر نہیں، کوئی گندی حرکت نہیں، کوئی جھوٹ یا فریب نہیں۔ یہ ایک پاکیزہ، سچی اور سبق آموز داستان ہے۔ اللہ تعالی اس عورت کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے جس نے ایک یتیم بچی کو ماں کا سکھ دیا۔ اللہ تعالی عرب صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی فکر کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو سکھائے کہ انسانیت سب سے بڑا دین ہے اور محبت سب سے بڑی عبادت۔